अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और ब्रेक से पहले बहुत से सवालात आ चुके हैं, उनके भी जवाब दिए जा रहे हैं और इंशाअल्लाह कुछ और कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Walaikum salam. Can I ask my question in English? Yes, okay, go on. I had a dream. I was breastfeeding a child. However, I'm unmarried. I just wanted to know the meaning of this. What is child doing? I was breastfeeding a child. However, I am unmarried. Okay. I don't know who the child is. Okay. I was just wanting to know the meaning of this dream. Okay, inshallah I will explain. Okay, thank you. अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी आप लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। जी मुझे दो क्वेश्चन पूछने हैं। जी। एक आपने बताया था कि सूरत बनी इसराइल की 2 आयतें वो कितने दिन पढ़नी है? किसके लिए? कोर्ट के सिलसिले में। कोर्ट के सिलसिले में, ठीक है, इंशाल्लाह बता दें। दूसरा ये है कि आपने एक बताया था कि वो सूरत मरियम के पहले काफ ऐन या स्वाद वो तो दूसरा भी कुछ उसके साथ बताया था, तो वो मैं भूल गई हूँ कि वो कौन सी सूरत की पहला हिस्सा है। मुझे गालिबन याद नहीं कि मैंने बताया हो, शायद हमारे साथी मौलाना फजलदास साहब ने बताया। नहीं आपने ही बताया था। किस सिलसिले में? वो किसके लिए? वो बच्चों की कस्टडी के सिलसिले में। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह बताता हूँ मैं, दूसरा कोई अमल बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और एक कॉलर को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मौलाना साहब कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बहुत सब अल्लाह का शुक्र है। ये ख्वाब मैंने देखी बहुत काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 15-20 साल हो गए, तो मेरा पूछना आपसे। बहुत पुराने ख्वाब को जिक्र कर रहे हैं आप तो। जी आप बहुत पुरानी ख्वाब है, बता सकते हैं कि नहीं? छोड़ो फिर, बहुत पुराने ख्वाब का जिक्र ना करें। और कोई सवाल है? दूसरी वो मैं ख्वाब में था कलम पढ़ रहा हूँ और बिल्कुल ठीक पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसमें गलती नहीं कर रहा हूँ, इसका माना बता दें ऊपर प्लीज। कौन सी सूरत पढ़ते, कुछ याद है? नहीं याद नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इंशाल्लाह बता। अब एक और कुछ पूछना, 1 मिनट प्लीज अगर होल्ड करें आप तो। जी अच्छा चलो ठीक है, कोई बात ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉलर को लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं इनसे बात करना चाह रही हूँ। जी फरमाइए, बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, ऐसे कि मुझे बहुत अर्सा पहले जी एक ऐसे ख्वाब आया थे कि अस्सलाम वालेकुम। जी आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी टीवी की आवाज़ बंद है, ठीक है। हाँ जी, बहुत अर्सा पहले जी मैं एक बहुत बड़ी रोड होती है तो उसको यानी मैं क्रॉस करना चाह रही हूँ, लेकिन एक आदमी छत के ऊपर बड़ी सारी बकेट लेके पानी की खड़ा है। अच्छा। तो मैं कहती कि मैं इसको मतलब कैसे क्रॉस करूँ। खैर मैंने उसको कर लिया क्रॉस। अच्छा। आगे जा रही हूँ तो ऐसे जैसे कोई विलेज होते हैं ना, जी ऐसे छोटी छोटी दीवारें होती हैं तो बहुत लोग होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने दोनों हाथों से वो जो लोगों का रश होता है दोनों हाथों से उनको एक को एक साइड पे कर देती हूँ, दूसरे को दूसरी साइड पे कर देती हूँ। अच्छा। तो सामने देखती हूँ कि एक वो चश्मा की तरह होता है, पानी होता है, वो इतना चमक रहा है। उसमें एक छोटा सा बेबी होता है, वो वाइट कपड़े में रैप किया हुआ है, तो वो पानी में तैर रहे हैं। तो फिर मुझे ये मेरे कानों में आवाज आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है। अच्छा। तो जब मैं ये देखा मैं सो गई। फिर मैं जब सुबह उठी तो उसको मैंने अपने माइंड में रिपीट किया, अपने यानी बड़ों को बताया। तो मैं इसकी ताबीर जानना चाहती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बता दें कि ये क्या ताबीर है। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम तो मैं वालेकुम। इंतजार करूँ, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, आप देखते रहें प्रोग्राम। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फिर हमारे बहन ने फ़ोन किया था कि अपने घर में गार्डन वाले हिस्से में से शहद मक्खियाँ निकलती है और बच्चों पर भी आती है, उन पर भी आती है और गर्दन पर थोड़ा सा ज़ख़म भी कर देती हैं।
یہ جو شہد مکھیاں ہیں اس کا مطلب مال حاصل ہوگا آپ کو اور آپ کے بچے کو بھی، لیکن تھوڑی تکلیف سے۔ جس طرح شہد مکھی کے کاٹنے کے بعد شہد حاصل ہوتا ہے، اس طرح مال تو حاصل ہوگا لیکن تھوڑی مشقت اور تھوڑی تکلیف کے بعد ہوگا۔ اور دوسرا جو آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ نکلتا ہے لیونگ روم میں سے اور وہ آپ کی گردن پر آپ زور زور سے چلاتی ہیں، اس کا مطلب کوئی دشمن ہے جو آپ کو تکلیف پہنچانے کے چکر میں ہے اور وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا، لیکن جب آپ کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے تو وہ پھر چھوڑ دے گا۔ کچھ صدقہ دے دیا کریں اس طرح کے خواب دیکھیں تو، اور جب رات کو اٹھیں کوئی بھی ایسا ڈراؤنا خواب ہو تو الٹی سائڈ پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر تھتکار دیں۔ صرف تھوکنا شرط نہیں ہے، تھتکارنا مطلب تھو تھو کی آواز نکلے صرف۔ پھر تیسرا آپ نے یہ بیان کیا کہ بارش ہو رہی ہے اور سیلنگ سے پانی ٹپک رہا ہے، جو آفس جیسا آپ کا لیونگ روم ہے اس کے اندر، اور پانی صاف ہے۔ دیکھیے صاف پانی کا آنا اور اوپر سے آنا یہ اچھا خواب ہے، مال حاصل ہونے کی علامت ہے، اور اچھا مال حاصل ہوگا، یہ حلال رزق ہے انشاءاللہ۔ پھر ہمارے رضوان بھائی نے لیسٹر سے فون کیا، ان کے والد صاحب حاجی محمد اسماعیل کا انتقال ہو گیا ہے، دعا فرمائیے، دعا کے لیے کہا ہے انشاءاللہ حق تعالی شانہ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ تمام سامعین اس پر، ناظرین اس پر آمین کہیں انشاءاللہ، حق تعالی شانہ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ پھر ہماری ایک بہن نے ایک خواب دیکھا، ان کی بہن کا خواب ہے یہ کہ بھائی کے گھر پر بیری کے درخت ہیں اور بہت زیادہ بیر لگے ہیں اور وہ گر رہے ہیں، اور سب لوگ مل کر اس میں سے جو براؤن پکے پکے بیر ہیں وہ چن رہے ہیں۔ یہ اچھا خواب ہے تو بھائی کے یہاں پر کوئی چیز ایسی ہے جس سے آپ تمام لوگ جو بیر چن رہے ہیں ان کو نفع ہوگا اس سے، چاہے وہ مادی شکل میں کوئی مال وغیرہ ہو یا کوئی روحانی شکل میں کوئی چیز ہو جس سے آپ کو اس سے فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ہمارے ایک بھائی کا فون آیا تھا کہ ان کی بیٹی نے خواب میں دیکھا کہ وہ پاکستان جا رہے ہیں، ایک بیٹی جو وہاں پر بیمار ہے، اس کے دانتوں کا رنگ عجیب و غریب ہے، بدل گیا ہے، گویا عام جو رنگ ہوتا ہے اس سے بدل رہا ہے۔ یہ اس کی بیماری کی علامت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بیماری اور طول پکڑے گی، زیادہ ہو جائے گی، یا اس بیماری میں ان کو نقصان پہنچے گا اس کا۔ دوسرا جو آپ نے خواب دیکھا کہ دو گاڑی ہے جو بالکل سیم ہے، اور جب وہ کھولنے جاتے ہیں تو وہ گاڑی بھی کھل جاتی ہے لیکن اس گاڑی کے اندر پانی بھرا ہے، تو اس کا مطلب کسی جگہ سفر میں آپ کو تکلیف پیش آنے کا امکان ہے۔ جس طرح گاڑی میں پانی کا بھر جانا یہ تکلیف ہونے کی علامت ہے، اس وجہ سے یہ کسی بھی سفر میں کوئی تکلیف ہونے کی علامت ہے، نشانی ہے۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے فون کیا تھا، انہوں نے بتایا کہ صدیق صاحب ہیں برمنگھم سے، انہوں نے فون کیا تھا کہ ان کے والد صاحب نے ایک مسجد بنائی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا کہ جو وضو کا ایریا ہے وہاں سے دو کتے شاؤٹ کر رہے ہیں ان کے گھر کی طرف منہ کر کے۔ یہ دو کتے جو ہیں یہ مہربان دشمن ہیں۔ جس طرح کتے کی ظاہری شکل ہے کہ وہ وفاداری کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ دشمن ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح وہ لوگ کچھ ایسے ہیں جو آپ کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اچھے رہتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن وہ دشمن ہے، اس کو مکار دشمن بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو آپ کے قریب رہتے ہیں، آنا جانا ہے، ان کے ساتھ چوکن نہ رہیں۔ دوسرا ہمارے ایک بھائی نے فون کیا کہ ان کی وائف نے یہ خواب دیکھا تھا کہ مکڑی کے جالے ہیں گھر میں، اور جب وہ صفائی وغیرہ کرتی ہیں تو مکڑی ان کو چپکتی ہے۔ مکڑی جو ہے یہ تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے، چاہے وہ بیماری کی شکل ہو یا اور کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے جو ان کو لگی ہے، تو جتنا اس مکڑی کے زخم سے ان کو تکلیف پہنچی اتنی تکلیف ان کو پہنچے گی۔ اور دوسرا جو خواب ہے کہ وہ دانت، جو نقلی دانت ہے وہ گر گئے، ان کے ہاتھ میں آ گئے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ان کی عمر دراز ہوگی، فیملی میں وہ ان کی عمر سب سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ پھر وہ ان کی وائف کا خواب ذکر کیا کہ والد صاحب کو جن کا انتقال ہو چکا ہے اکثر خواب میں دیکھتی رہتی ہیں، اور اکثر والد صاحب سفید کپڑے میں نظر آتے ہیں، خوش باش ہیں۔ یہ والد صاحب کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کے والد صاحب وہاں پر اچھی حالت میں ہیں، یعنی اللہ کے پاس جب وہ پہنچے ہیں تو ان کی حالت اچھی ہے۔ سفید کپڑوں میں رہنا، کسی بھی مردے کو سفید کپڑوں میں دیکھنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں پر اس کی حالت پرسکون ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا ہمارے ایک بہن کا خواب ہے کہ والد صاحب جن کا انتقال ہو چکا ہے گھر میں ہیں، چہرے پر کوئی تاثرات نہیں ہیں، اور ان کے سرونٹ جو ہے اس ملک کے لوگ ہیں،
اور ریئل لائف میں آپ نے بتایا کہ وہ ملٹری میں تھے اور ان کے سرونٹ تھے۔ اب یہ جو دیکھا کہ اس ملک میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس جگہ گئے ہیں وہاں کے لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اچھا خواب ہے کہ والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس مرتبے پر رکھا ہے جہاں ان کے خدمت گزار لوگ بھی موجود ہیں۔ پھر ہمارے ایک بھائی کا فون آیا تھا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ بچپنے سے ایک بات سنتے چلے آ رہے تھے کہ جس وقت کسی کو دفن کیا جاتا ہے اس کے بعد 3 دن تک قبرستان نہیں جاتے، اس کے بعد جانا چاہیے۔ تو اصل میں یہ پرانے خیالات ہیں کہ 3 دن تک نہیں جاتے، ایسا صحیح نہیں ہے۔ جس دن دفنایا اس دن بھی جا سکتے ہیں، اس کے دوسرے دن بھی جا سکتے ہیں، یعنی قبر پر جانے کے لیے کوئی پابندی، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اتنے دن نہ جائیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت میت کو دفن کر دیا جائے اور دفنانے والے لوگ چلے جائیں، جو ساتھ آئے تھے جنہوں نے اس کو دفنایا ہے، وہ لوگ جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے اس کا بیٹا ہو یا اس کا بھائی ہو یا جو بھی ہے قریبی رشتہ دار ہے، وہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھیں، اتنی دیر جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم کیا جائے، اس لیے کہ جب وہ لوگ چلے جاتے ہیں سب، ادھر منکر نکیر آ جاتے ہیں، اور یہ جو قریب میں بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ثواب پہنچا رہا ہے، اس سے اس مرنے والے کو انسیت ہوتی ہے کہ ابھی اپنا بھائی موجود ہے، اپنا باپ موجود ہے، بیٹا موجود ہے، اس وجہ سے تھوڑی دیر وہاں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بھی اچھا ہے، مستحب لکھا ہے۔ تو یہ کوئی پابندی نہیں ہے، اس لیے کسی دن بھی آپ جا سکتے ہیں، دوسرے دن بھی جا سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے خواب میں ذکر کیا کہ ان کی بیٹی نے خواب دیکھا کہ سمندر کے کنارے جا رہے ہیں اور بھیگ جاتے ہیں، پھر درمیان میں جاتے ہیں اور بیٹا پانی کے اندر چلا جاتا ہے اور مدد کے لیے پکارتے ہیں، پھر جو شخص آتا ہے وہ دونوں مل کر یہ سمندر کے اندر جاتے ہیں، بیٹا نہیں ملتا لیکن جاں نماز ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو خواب میں بیٹے کو ڈوبتا دکھایا گیا ہے، اس سے حقیقی معنی میں ڈوبنا مراد نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ کچھ حالات پیش آئیں گے اور آپ کو نماز کی تاکید کی جا رہی ہے ایسے حالات میں کہ جب کوئی مصیبت ہو آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ جاں نماز کا ملنا اس بات کی نشانی اور علامت ہے، اشارہ ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی کریں، عام طور پر بھی اور خاص طور پر جب کوئی حالات ہوں اس وقت آپ نماز کی طرف متوجہ رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لکھا ہے، کان اذا حزبہ امر، جیسے ہی آپ کو کوئی بھی معاملہ پیش آتا آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تیز ہوا چلتی تھی، آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، بادل آتے تھے آپ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، جب بارش ہوتی تب آپ کو سکون ہوتا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بادل کے آنے پر، تیز ہوا کے آنے پر گھبرا جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، اگلی قوموں میں سے کچھ قوموں پر یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ریحاً سرسرا، تیز آندھی، یہ عذاب کی شکل میں نازل کی۔ قوم احقاف، سورہ احقاف میں جس کا تذکرہ ہے، وہاں پہلے بادل آئے، لوگ یہ سمجھے کہ چلو بادل سے بارش ہونے والی ہے، اور ایک عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی، سب اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہوئے اور اس میں سے آگ برسی ہے، پتھر برسے ہیں، یہ سب ان کو ختم کر دیا گیا، عذاب کی شکل تھی۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا تھا، یہ گزشتہ ہفتے بھی اس کا جواب دیا جا چکا کہ گروپ کے ساتھ کچھ عورتیں اکیلی جانا چاہتی ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے۔ دیکھیے، حج اور عمرہ کرنا تو خیر فرض ہے ہی نہیں۔ حج جو فرض ہے عورت پر، اس کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ حج ادا کر سکے۔ اس کے ساتھ دوسری ایک شرط یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو جو اس کے ساتھ سفر پہ جا سکے۔ اگر محرم نہیں ہے تو اس پر حج فرض تو ہوا ہے لیکن اس پر ادا کرنا فرض نہیں۔ جب اس کے پاس محرم ہوگا تب اس پر ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ اپنی طرف سے وصیت کر کے جائے، وارثین اس کی طرف سے حج بدل ادا کرا دیں۔ اور اس میں یہ موقع ایسا ہے کہ وہاں پر سفر کے اندر بہت سے حالات پیش آتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ گناہوں میں تک مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے حالات میں جب ہم اللہ کے گھر کے قریب ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب ہوں، بغیر اس طرح جانا، بغیر محرم کے، یہ سخت گناہ ہے، اس لیے نہ جائیں۔ دوسرا، ہمارے بھائی نے خواب دیکھا تھا کہ کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے اور شیطان کی طرح کوئی چیز
نظر آتی ہے اور چلانے کی یہ کوشش کرتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے ہاتھ پاؤں ہل نہیں رہے، یعنی یہ ہلانا چاہ رہے ہیں، چلانا چاہ رہے ہیں، چیخنا چاہ رہے ہیں، ان کی آواز نہیں نکلتی۔ دیکھیے ایک تو یہ خواب بھی ہوتا ہے اور ایک دوسری اس کو بیماری بھی کہتے ہیں جس کو تشنج کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ عام طور پر جو سیدھے سوتے ہیں یعنی آسمان کی طرف سینہ کر کے سوتے ہیں، کبھی ان کا ہاتھ ان کے سینے پر رہ جاتا ہے تو یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ سیدھے سوتے ہیں تو کروٹ پر سونے کی عادت ڈالیں، اور تکیہ اگر آپ چھوٹا لیتے ہیں تھوڑا اونچا تکیہ رکھیں، اس سے بھی یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور روزانہ سوتے وقت سورہ والسماء والطارق یہ پڑھ کے سویا کریں تو انشاءاللہ اس طرح کے پریشان خواب نہیں آئیں گے۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ فون کیا کہ انہوں نے دیکھا ان کی والدہ مرحومہ کو جن کا انتقال ہو چکا ہے کہ وہ آئی ہیں اور ان کو سونے کی چوڑیاں دے رہی ہیں اور انہوں نے یہ چوڑیاں لی ہیں۔ دیکھیے لکھا ہے کتابوں میں کہ الاخذ من المیت مستحب، اچھا ہے، میت نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، اس کا مطلب آپ کو کوئی چیز ملنے والی ہے، خوشی کی کوئی چیز ہے یا نعمت ہے کوئی چیز اللہ کی طرف سے آپ کو ملنے والی ہے، اچھا خواب ہے۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے فون کیا کہ ان کے بھائی ہیں، وہ دینی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جس جگہ رہ رہے ہیں وہاں سے موو ہو کر ایسے علاقے میں چلے گئے جہاں پر وہ ایریا بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ جاب چھوڑ کر دوسری جاب میں چلے جائیں وہ جو اچھی نہ ہو۔ گھر کا منتقل ہونا یہ جاب کے منتقل ہونے کی بھی اشارہ دیتا ہے، اس لیے اگر وہ منتقل ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، جاب چھوڑ کر دوسری جاب کرنا چاہ رہے ہیں، یا اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں اور دوسری جگہ بزنس شروع کرنے جا رہے ہیں تو پھر ان کو اس سے احتیاط کرنا چاہیے، وہ جگہ ان کے لائق نہیں ہے، ابھی جو جگہ ہے وہ مناسب ہے ان کے لیے۔ اور دوسرا ہماری سسٹر نے یہ ڈریم دیکھا ہے کہ وہ بریسٹ فیڈنگ کر رہے ہیں حالانکہ وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ اگر وہ بچہ معلوم ہے جس بچے کو آپ نے دیکھا ہے، یعنی کوئی ایسا بچہ ہے جس کو آپ جانتی ہیں، تو اس کا مطلب آپ اس کو علم پہنچائیں گی۔ دودھ جو ہے یہ علم کا ذریعہ ہے، یعنی علم کی علامت ہے، تو آپ کے ذریعے وہ بچے کو علم ملے گا، آپ اس کو کچھ سکھائیں گی۔ اور اگر اجنبی بچہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی دوسرے آدمی کو فائدہ ہوگا، someone will benefit from your knowledge انشاءاللہ۔ دوسرا ہماری ایک بہن نے جو فون کیا سورہ بنی اسرائیل کے 2 آیتوں کے بارے میں جو کوڈ کے سلسلے میں بتائی تھی، غالباً وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یہ سورہ کہف کے اوپر والی آیت ہے۔ اس کو روزانہ 51 مرتبہ پڑھیں، 51 ٹائمز، شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ پھر ہمارے ایک بھائی نے یہ خواب بتایا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں خواب میں۔ قرآن کا پڑھنا یہ اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جب آپ خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہے، تو اچھا خواب ہے۔ ویسے ہر صورت کے بارے میں بھی کچھ الگ الگ تعبیرات ہوتی ہیں، کون سی صورت آپ نے دیکھی، جیسے اگر سورہ فاتحہ دیکھی اس کا مطلب آپ صحیح راہ پر چل رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم وغیرہ، اس طرح کی آیات بھی نشانہ دیتی ہیں، اشارہ دیتی ہیں۔ خیر مطلق قرآن کا پڑھنا یہ بھی اچھا ہے اور آپ کے قرآن سے محبت کی علامت ہے۔ پھر ہماری ایک بہن نے یہ خواب کا ذکر کیا کہ عرصے سے پہلے، بہت عرصہ پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ روڈ کراس کر رہی ہیں، بہت چوڑا اور لمبا روڈ ہے اور چھت پر سے کوئی شخص پانی کی بکٹ لے کر کھڑا ہے، ڈول لے کر کھڑا ہے، پھر وہ آگے چلی جاتی ہیں۔ آگے کوئی ولیج ہے جس کے اندر چھوٹی چھوٹی دیواریں بھی ہیں اور بہت لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ یہ اپنے ہاتھ سے مجمع کو آدھا آدھا کر دیتی ہے، ایک آدھا اس طرف آدھا اس طرف، اور آگے جاتی ہے۔ پانی پر ایک بچہ تیر رہا ہوتا ہے اور ان کو خواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ اچھا خواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس راہ پر چل رہی ہیں اس راہ پر اگرچہ کوئی پانی ڈالنے والا، کوئی تکلیف پہنچانے والا، کوئی شرارتی کھڑا ہے، لیکن آپ اس راہ پر چلیں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی آپ اتباع کریں گی۔ یہ اچھا خواب ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ دوسری صورتیں شیطان بنا سکتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں بنا سکتا،
اس وجہ سے آپ کا خواب بہت مبارک ہے۔ یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دوسری صورتیں بنا سکتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیوں نہیں بنا سکتا؟ دیکھیے شیطان جو ہے یہ گمراہی کا ایک سمبل ہے، اس کا کام مکمل طور پر گمراہی ہی گمراہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت ہی ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے۔ آپ کی ذات سے گمراہی کا تصور نہیں ہو سکتا، شیطان سے ہدایت کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ یعنی شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کر لے تو پھر یہ گمراہ کرنے میں مدد کرے گا لوگوں کی، یہ کام اس کو گمراہ کرنے میں اور زیادہ مدد کرے گا۔ اللہ نے اس کو یہ پاور نہیں دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا من رآنی فی المنام فکأنما یرانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے گویا مجھے حقیقت میں دیکھا ہے۔ اگرچہ بعض محدثین اس کی حدیث کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا حقیقت میں بھی وہ مجھے دیکھے گا، یعنی اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو جو شخص کہیں دور رہتا ہے اس نے خواب میں دیکھا، اس کا مطلب اس کو اللہ تعالیٰ زیارت کا موقع عطا فرمائیں گے اور وہ دیکھے گا۔ لیکن یہ حدیث اس کا جو پہلا بیان کیا گیا ایکسپلینیشن وہ زیادہ راجح ہے کہ خواب میں بھی جو دیکھے وہ حقیقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ رہا ہے۔ خواب کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی جا چکی ہیں۔ ایک بات یاد رہے کہ جو لوگ خواب بیان کرتے ہیں، جیسا کہ ایک صاحب کو میں نے بتایا بھائی کو، بہت پرانے خواب 10-20 سال پرانے خواب بیان نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ اپنے خواب کا تذکرہ ہو، دوسروں کے خواب کو بیان نہ کریں، کیونکہ بعض مرتبہ خواب کے اسی سلسلے میں کوئی بات پوچھنی پڑ جاتی ہے تاکہ اس کو زیادہ کلیئر کیا جا سکے۔ اس لیے اپنے خوابوں کا تذکرہ کریں اور دوسروں کو چانس ملے اس لیے دوسروں کا خیال رکھ کے ذرا گفتگو کو مختصر بھی کریں، اس کا بھی خیال رہے۔ خواب اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم جو عطا فرمایا تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خصوصی طور پر دیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ یوسف کے اندر ہے۔ اور ہمارے امت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے معبر ہیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ہیں، جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایک مرتبہ خود یہ ہمت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صاحب نے خواب بیان کیا ہے مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیجئے، اور آپ نے ان کو بیان کرنے دی۔ اس کے بعد تابعین کے اندر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا مقام نمایاں ہے خواب کی تعبیر بتانے میں، جن کی ایک کتاب تعطیر الانام فی تعبیر المنام بہت اچھی کتاب ہے، اور عبداللہ نابلسی کی بھی ایک کتاب ہے۔ تو اس طرح کی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اس امت میں معبر ہونے کا شرف حاصل ہے، اور ان کی تعبیرات کی کتاب کے اندر بہت اچھے اچھے خواب اور اس کی تمام تعبیرات بھی ذکر کی ہیں۔ تو حق تعالیٰ کی طرف سے مومن کو ایک خواب کے ذریعے بشارت دی جاتی ہے، اس کو خوشخبری دی جاتی ہے، کوئی چیز ہونے والی ہے جو اس کو بشارت کے طور پر خواب میں بتائی جاتی ہے، یا کوئی نقصان پہنچنے والا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خواب میں بتلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک بات کا یہ خیال رہے کہ دن کے خوابوں کو بیان نہ کریں، اس لیے کہ خواب وہ صحیح ہوتے ہیں اور وہ تعبیر کے لائق ہوتے ہیں جو آپ رات میں سکون کی نیند سونے کے وقت دیکھیں، یعنی آدھی رات کے بعد جب انسان بالکل پرسکون نیند سے ہے، اور اس میں سب سے سچے خواب وہ ہوتے ہیں جو صبح صادق کے وقت نظر آئیں کہ جیسے ہی وہ خواب ختم ہو آپ دیکھیں کہ صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ سب سے اچھا خواب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ناپاکی کی حالت میں، اس خواب کا بھی کوئی اعتبار نہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اور دن کے خوابوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اس لیے اس طرح کے خوابوں کو ذکر نہ کریں۔ یہ پروگرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام ہے۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک کسی وقت ہوا کرتا ہے، اور پہلے آدھا گھنٹہ کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج ہم نے سورہ الم نشرح کے بارے میں گفتگو کی، اور والضحیٰ کے ساتھ اس سورت کا بڑا تعلق ہے۔ حق تعالی شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا سورہ والضحیٰ میں بھی اور سورہ الم نشرح میں بھی۔ انشاءاللہ اس کے بعد والی سورت کی تفسیر پھر انشاءاللہ اپنے گفتگو میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔